अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा दौरा कुरान का पहला दिन है कुरानिक विजडम की तरफ से, और इसका टॉपिक है लाइफ स्किल्स फॉर एटर्नल लाइफ एंड गाइडेंस फ्रॉम कुरान। यानी कि हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे कि हमको जो है वो हम जन्नत पे पहुंच सकें कुरान की रोशनी में। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अहलन सहलन मरहबा। हाँ, अल्लाह ताला हम सब की नीयतों को खालिस कर दे और कुरान की मजलिस में आप सबका आना बैठना कबूल हो, और इस सफ़र के एक एक लम्हे को हम सब इबादत समझें। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह की किताब से मजबूत होने वाला है, और कुरान ज़िंदगी देने वाली किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का जवाब दो, यानी कि हुक्म मानो, जबकि रसूल तुमको ऐसी चीज की तरफ बुलाए जो जिंदगी बख्श हो, यानी कि कुरान। और कुरान मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाला है, सोई हुई रूहों को जगाने वाला है। अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के बीच में हायल है। अन्नल्लाहु यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। तो हमारे दिल से जो ख्यालात उठते हैं वो सब भी अल्लाह ताला को पता हैं, और हम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। हम बार बार कुरान में ये पढ़ते हैं। कतादा फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ज़िंदगी है, कुरान निजात है, और ये किताब अक्ल को तेज करने वाली और दिलों को खोलने वाली है। कुरान को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि कुरान अक्ल को तेज करता है। ये हिकमत की रोशनी, ये हमको विजडम देता है और इल्म का सरचश्मा है। और ये आसमानी किताबों में लेटेस्ट एडिशन है। सारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हैं। और ये किताब गफलत वाले दिलों को, हम सब भी गफलत में बार बार पड़ जाते हैं, तो ये किताब गफलत वाले दिलों को खोल देती है। देखिए, जैसे फूल खिलते हैं, इसी तरह कुरान से दिल खुलते और खिलते चले जाते हैं। जो लोग कुरान से जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। दिल खुलते और खिलते चले जाते हैं, एक सुकून की कैफियत आती चली जाती है, दिलों में खुशी भरती चली जाती है, क्योंकि ज़मीन और आसमान में ज़िंदगी का बायस है ये किताब। आया कि मुझे कोई नसीहत वसीयत करें, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको तकवा की नसीहत करता हूँ। क्यों? क्योंकि तकवा हर नेकी की जड़ है। कल हमने पढ़ लिया, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तशकुरून और लअल्लकुम यरशुदून। मैं तुमको तकवा की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो हर नेकी की जड़ है, और जहाद का एहतमाम करो क्योंकि वह इस्लाम की रहबानियत है। जहाद का क्या मतलब? अटमोस्ट स्ट्रगल। तकवा के लिए भी, तमाम आमाल के लिए अटमोस्ट स्ट्रगल करना है। इस्लाम में की रहबानियत ही है कि इसमें लग जाएं हैं। और अल्लाह के ज़िक्र और कुरान को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये आसमान और ज़मीन में तुम्हारे ज़िक्र का सबब हैं। यानी कि जब हम इल्म हासिल करने के लिए बैठते हैं तो फरिश्ते हमको घेर लेते हैं, और हमारा ज़िक्र आसमानों पे भी और ज़मीन में जिनसे हम जुड़े हुए हैं कुरान के ज़रिए, हम सब एक दूसरे का ज़िक्र करते हैं, एक दूसरे को याद रखते हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, और हमारा ज़िक्र खैर होता है। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। और कुरान पढ़ने का फ़ायदा हदीस से है कि इंसान अर्ज़ल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। अर्ज़ल उम्र क्या होती है? रद्दी, निकम्मी, बेकार उम्र से इंसान बचा लिया जाता है। और सूरह यासीन में है ना कि वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, कि जब हम तुमको ज़्यादा उम्र देते हैं तो तुम्हारी तख्लीक को उलट कर देते हैं, यानी कि बूढ़े जो हैं बच्चों की तरह हो जाते हैं।
اور اس کے لیے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر۔ تو انسان کی زندگی جب قرآن سے جڑ جاتی ہے نا تو ایک فائدہ مند زندگی ہو جاتی ہے، اس کی میموری شارپ ہو جاتی ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ تو ہم سب اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو ان میں سے بنائے کہ ہم قرآن والے اہل القرآن میں سے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، یہ قبر میں ہمارا ساتھی ہو۔ ہم اس دورہ قرآن میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی قرآن کی تلاوت کریں گے، لائف سکلز پہ پہلے بات کریں گے، اور پھر ترجمہ، اور تھوڑی سی تلاوت، اور پھر اسکلز جو ہم پریکٹسنگ پوائنٹ ہمیشہ لکھتے ہیں اس کو اور اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ اسکلز ہمارے اندر آئیں گی تو ہم جنت میں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ جنت تک پہنچنا، اور اس کا راستہ کون سا؟ صراط مستقیم ہے نا۔ اور صراط مستقیم پہ کون چل پائے گا؟ جو دنیا میں صراط مستقیم پہ ہیں، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ ہائی وے پہنچا دیتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں بندہ، ہاں۔ تو ڈائریکٹ ہائی وے صراط مستقیم پہ جنت تک پہنچنے کا راستہ، تو ہم سب کا مقصد یہاں بیٹھنے کا یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے، اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے زندگی کے وقت میں بہت برکت دے، اور ہماری زبان سے کم وقت میں جامع بات نکال، ہمارے علم میں برکت، ہمارے عمل میں برکت، اس میں خلوص ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں قبولیت کا درجہ ملے۔ آمین ثم آمین۔ اس کی تلاوت کر لیں سورہ 3 کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس پرامن شہر مکہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور پھر اسے اسفل سافلین الٹا پھیر کے سب نیچوں سے نیچا بنا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل الصالحات، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اے نبی، اس کے بعد کون
جزا سزا کے دن کو جھٹلا سکتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا ذالک من الشاہدین، اس کا جواب اسی طرح سے دیا جاتا ہے سورت کا ہے، بلا وانا ذالک من الشاہدین یا بلا شہدنا۔ ہمارے دور قرآن کا جو ہے ٹاپک یہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم کیا ہے؟ احسن تقویم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ بہترین ساخت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بظاہر شکل و صورت ہے، ہمارے سننے کی صلاحیت، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری دماغ، ہمارا دل، یعنی کہ پوری جو انیٹمی ہماری، جو کہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں تو جو انیٹمی ہماری ہے وہ پوری کی پوری بہت ہی بہترین اس پہ بنائی ہے۔ ہم چار اس پہ، بعض جانور جیسے کہ چار اس پہ چلتے ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، بعض کرال کرتے ہیں، یہ پوری زولجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ ہمارے دل کا اگر ہم انیٹمی فزیولوجی دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ کتنی زبردست ہے۔ اسی طرح اور سارے آرگنز، لیکن صرف اسی میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمائے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے میری روح کی پرورش کے لیے وحی الہی کا انتظام کیا۔ میرا جسم تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن میری روح جو ہے جو وحی الہی سے پرورش پاتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری روح بھی، تو ہم کو اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسفل سافلین، کے ہر نیچوں سے نیچے، اللہم لا تجلنا منہم۔ تو نہ صرف یہ کہ اگر ہمارے جسمانی طور پہ ہم اچھے ہیں تو ہم اعمال کے حساب سے بھی بہترین ہوں۔ تو اب ہم جو ہے دور قرآن کے لیے اس وقت ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں میرا اور آپ کا جو ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یختص برحمتہ، اپنی رحمت سے ہم سب کو چن لیا ہے اور ہم کو یہاں جمع کر دیا ہے کہ ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھیں، سنیں اور سنائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے آبجیکٹو کیا ہیں۔ آخر ہم کیوں جو ہے 30 دن تک یا 25 دن تک یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے کیا چیز ہے یہاں پہ؟ کیونکہ قرآن جو ہے دیکھیں احسن الحدیث ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ احسن الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی بہترین بات ہے۔ ویسے تو قرآن کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ہم نے یہ نام کیوں لیا؟ کیونکہ یہ بہترین بات ہے ہم دوسروں کی، اور ہم خواتین باتوں میں بہت ہی انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہم آج یہاں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں، جو ہم اللہ کا کلام جو ہم جو ہے پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو اس کا مقصد کچھ ہے کہ اپنا محاسبہ، سیلف پیوریفیکیشن اور اپنا جائزہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، ان کا طریقہ اور انبیاء کے واقعات ہم پڑھیں گے۔ انفرادی اور اجتماعی اصلاح اور خیر خواہی ہم کوشش کریں گے کہ عمل میں لائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہر پارے کے ساتھ جو ہے۔ بلکہ اس دفعہ ہم پارے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ صورتیں دیکھیں گے، اور صورتوں میں ہم لائف سکلز ڈھونڈیں گے کہ جو ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور اس میں جو ہے آپ اس کو باقاعدہ جو ہے اپنے پاس لکھ لیں گے کہ پورا قرآن میں ختم نہیں کراؤں گی، آپ خود پڑھیں گے اور اس میں لائف سکلز ڈھونڈیں گے۔ تو ہر آیت، ہر صورت کے ساتھ ہم کیا عملی نکات اپنے اپنے لکھیں گے۔ ہر شخص، ہر ایک کے عملی نکات الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں قرآن سے اپنے لیے موتی چن لینا ہے۔ ہر ایک کے نکات الگ کیوں ہوتے ہیں کہ کوئی بالکل ینگ ہے، کوئی ٹین ایجر ہے، کوئی اولڈ ایج کا ہے، کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بوڑھے والدین کو دیکھنا ہے، اسی طرح کسی کی جاب ہے، کسی کے گھر میں کام بہت ہیں، کسی کی جوائنٹ فیملی ہے، کسی کی نیوکلیر فیملی ہے۔ تو ہر ایک کے جو ہے نا وہ ٹرائلز بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ قرآن سے اپنے لیے موتی چننا ہے، اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا ہے مستقل۔ اور روز کی تیاری، جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سمجھ لیں کہ جیسے ایک عبادت
کے لیے ہم بیٹھے ہیں باوضو نیت کے خلوص کے ساتھ، قرآن سامنے ہو، اپنی ڈائری اور پینسل اور ہائی لائٹر ہے نا، سب چیزیں، پھر جو اسٹیکی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے قرآن میں آپ لگا لیں، آپ اتنا سیکھ جائیں کہ اگلے سال آپ خود دورہ قرآن کریں اور اپنا ذہن صاف کر کے بیٹھیں، تعصب کی اینک سے نہیں دیکھنا، کیونکہ جب ہم اینک لگاتے ہیں تو اس میں جو کلر ہوتا ہے اس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تعصب کی اینک ہٹا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں غلط کرتے ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے یا میرے ماں باپ کے ماں باپ کرتے تھے یا ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں کی جاتی ہیں، تو تعصب کی اینک سے نہیں دیکھنا، ہمیں سوچنا ہے کیا ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، کیا ہم فلاح والے بننے والے ہیں، کیا میں قرآن کے حقوق جو ہے وہ ادا کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلمان، یہ قرآن ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک مشن ہے، ہم سب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پہلی وہی میں اقرا کہا، اور پھر قم فانذر، پھر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی ڈراؤ، لوگوں کو بھی بتاؤ۔ تو قرآن کے حقوق ہم پر کہ اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا، ہر مسلمان اور آگے پہنچانا، اسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، یعنی کہ ایمان اور تعظیم، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، تلاوت اور ترتیل اسے سمجھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، سمجھنے کا حق ہے، تذکیر اور تدبیر روٹ ورڈز کے ساتھ پوری تفصیل ان ڈیپتھ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کا حق ہے، یعنی کہ اقامت دین کے لیے اپنے اوپر بھی اور معاشرے میں بھی، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں جیسے کہ اس کا حق ہے، تبلیغ و تبیین عام کریں۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہے ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں، احسن تقویم کا حق کیسے ادا کریں، ہاؤ ٹو گیٹ پرسنل ایکسیلنس۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ شمس میں کیا فرمایا ہے کہ نفسیوں وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ ہم نے نفس کو جو ہے وہ برابر کیا اور اس میں برائی اور اچھائی دونوں رکھی، اور وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہوا جو اس نے نہیں کیا، یعنی کہ وہ کرپشن میں ہی پڑا رہا۔ تو ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اچھائی برائی ہے، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی اور چیز ہوتی ہے، کسی کے اندر سوشلائزیشن بہت دل چاہتا ہے، تو جو ہمارے اندر حد سے بڑی ہوئی چیز ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ نکال دینا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ڈیسک ٹاپ ہے اور اس میں مختلف آئیکنز ہیں، میں جس جگہ کلک کروں گی وہی کھلے گا، اگر میرے اندر کوئی نیگیٹو چیز ہے میں اس کو کلک نہ کروں، میں اپنے تقوی کو بار بار ابھار کے لاؤں، تقوی کی بھی لیول ہے نا، تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جب ہم لائف سکلز کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو واٹ از لائف، لائف کیا ہے، لائف کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ تم اللہ کو جھٹلا کیسے سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، پھر ہم تم کو دوبارہ موت دیں گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، تم کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا۔ تو یہ ہے لائف، یعنی کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہماری روح اور جسم نہیں ملے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی وام میں کسی پیٹ میں پہنچایا اور اس میں پھر روح ہمارے اندر ڈالی اور ہم وہ بچہ بن کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکالا بچہ بنا کے ہیں، تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بڑے ہوئے، اس پر بھی پوری 30ویں سپارے میں آیات ہیں، اس کے پورے سٹیجز کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے اور ہم نے جو کر سکتے تھے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ثم یمیتکم، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ہے، اور وہ موت کیسے کہ روح اور جسم الگ ہو گئی، روح اور جسم الگ ہو گئی تو میں مردہ ہو گئی، ابھی میرا ایک نام ہے، لوگ مجھ کو عذرا کے نام سے جانتے ہیں، ابھی میں مر جاؤں تو میں میت ہو جاؤں گی۔ تو جسم اور روح کا ملنا زندگی، اور جسم اور روح کا الگ ہونا موت ہے، موت ہے۔
تو ہم اپنے جسموں کو سجانے پہ لگے رہتے ہیں اور اپنی روح کو پیاسا رکھتے ہیں، جیسے سنگ مرمر کی قبروں کے اندر مردہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، اس دورہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی روحوں کی پیاس کو بجھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اپنے پاس بلا لیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے۔ تو یہ ہے لائف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکلز کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ صلاحیتیں ہیں۔ ایک تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا، کچھ اچھائی برائی اندر ڈالی ہے، اور کچھ یہ نہیں کہ ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ اسکل جو ہے وہ چیز ہے جو ہم نے سیکھی ہے نا، جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کمپلیٹ کریں، ہم کوکنگ کرنا چاہیں تو کیسے کریں، ہم کمپیوٹر چلانا چاہیں تو کیسے چلائیں، یہ ساری اسکلز ہیں۔ اسکلز ہم کو کہاں سے ملتی ہیں؟ اسکول سے، کالج سے، جہاں پہ ہماری ورک پلیس ہے، کہیں جاب ہم کر رہے ہیں، ہمارے تجربات سے ہیں، ہے نا۔ سورہ کہف میں انوائرمنٹ سے ہیں، کتنی ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ علم کی ایک تو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کتاب سے، اور دوسرے ہم جو ہے پوری کائنات سے، کائنات پہ غور و فکر کرنے سے۔ پھر ہماری کچھ ہابیز ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم اسکل سیکھتے ہیں، پھر بکس کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے لیٹسٹ ایڈیشن وہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آنا چاہیے، ورنہ تو ہمارے پاس چاہے جتنی بھی پی ایچ ڈیز ہوں ہم بالکل اللہ کی نظر میں جاہل ہیں۔ پھر اپنے بڑوں سے، پھر اپنے پیئر سے، اپنے ساتھ والوں سے ہیں، اور یہ اسکل جو ہے ہم ساتھ ساتھ امپروو کر سکتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی کریں کس چیز کی کمی ہے، اس کو انالائز کریں اور اس کو پریکٹس کریں، اس کو بڑھائیں۔ جب شروع میں ہم روٹی پکانا سیکھتے ہیں تو ہم اتنی اچھی روٹی نہیں پکا پاتے، پھر آہستہ آہستہ ہماری اسکل امپروو ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم کو ساری اسکلز کو امپروو کرنا ہے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ کہ کوکنگ ہے، ڈرائیونگ ہے، سوئمنگ ہے، ٹیچنگ ہے، کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا وہ صحیح کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تجوید سے پڑھنا، یہ سب اسکلز ہیں نا۔ ریڈنگ، رائٹنگ، کلیننگ، یہ سب اسکلز ہیں، یہ ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ٹیمپریچر چیک کرنا ہی نہیں آتا، بلڈ پریشر چیک کرنا نہیں آتا، یہ بھی اسکلز ہیں۔ نماز پڑھنا اسکل ہے، بچے کو ہم کس طرح سے سکھاتے ہیں، ہے نا۔ ریڈنگ کی کوئی اگر سن نہیں سکتا تو اس کو بات سنانا بھی ایک اسکل ہے۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہمیں کیوں یہ اسکلز کی ضرورت ہے؟ تاکہ جو ہے ہماری سیلف امیج اچھی ہو، اور ہماری جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے کنیکٹ کریں، قرآن کو پہنچا سکیں، اچھی باتوں کو دوسری چیزوں میں مدد کر سکیں، ہمارے اندر فیصلے کی قوت ہو، اور کبھی بھی ہمارے کوئی چیلنجز ہوں، کوئی ہم انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوں، کوئی اور کسی کی موت ہو جائے، کسی کی بیماری ہو جائے، تو ہم اس کو کیسے ہم جو ہے اس پر کیسے پورے اتریں، ان اسکلز کے ذریعے کس طرح سے ہم جو ہے ایک ویل ایڈجسٹڈ بیلنس جو ہے ہماری پرسنالٹی ہو۔ یہ ہم سب کو جو ہے اپنے پاس پوائنٹ ضرور لکھ لیں، کیونکہ اب جو دورہ قرآن ہمارا چلے گا تو اس میں آپ کو سلائڈس نہیں دکھائیں گے، آپ کے قرآن آپ کے سامنے ہونے چاہیے جس میں آپ جو ہے وہ لکھیں، پوائنٹس لکھیں، تاکہ آپ خود بھی دورہ قرآن کرا سکیں۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ کیا ہے اسکل، کہ دا ایبلٹیز فار اڈیپٹیو اینڈ پازیٹیو بیہیویئر۔ دیکھیے غور سے سنیں، وہ صلاحیت جسے ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، ہے نا، اور پازیٹیو ہمارا ہو، مثبت رویہ، یہ ہماری ہے اسکل ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ اور یونیسیف دیکھیے ایک 1997 میں انہوں نے یہ جو ہے وہ دیا ہے، اور 2001 میں یونیسیف نے یہ دیا، اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ اس سے بہت پہلے نازل ہوا ہے، جو کہ ہمارے لیے پورا جو ہے ساری لائف اسکل ہم اسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ود گائیڈنس فرام قرآن یہ لائف اسکلز دیکھیں ہیں۔ باہر کے ملکوں میں لائف اسکلز پر پورے ورکشاپ بھی کرائی جاتی ہے، خود میں نے کی تھی اپنی جاب سے پہلے، 3 دن کی ورکشاپ تھی، اور اچھا خاصا اس کے جو ہے وہ فیس ہوتی ہے، جو کہ ہماری جو ہے وہ کس نے دیا تھا، جو ہماری ظاہر سی او ہوتی ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہوتی ہو، کہ جاب کیسے حاصل کریں اس کے لیے لائف اسکلز ہیں۔ تو یونیسیف جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن از بیہیویئر چینج، اپنے آپ کو بدلنا، اور خوب سے خوب ترقی، کہ ہم اور بہتر ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں۔
دیکھیے ابھی کل بات ہوئی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے تکبر کے انسان اپنے کو بڑا سمجھے، اور رائے برابر تکبر بھی ہوگا تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے عجب۔ عجب وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑائی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میں ہوں بس ایسی ہی ہوں میں تو، یعنی وہ بدلنا نہیں چاہتا اپنے کو بس سیٹسفائیڈ کہ میں بس صحیح ہوں۔ تو بیہیویئر چینج بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت سے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے کو سمجھتے ہیں، عجب ہوتا ہے ان کے اندر، ہے نا۔ اور اس کے لیے جو ہے کیا چیز چاہیے، اٹ از ڈیزائن ٹو ایڈریس بیلنس آف 3 ایریاز، 3 چیزیں ہیں۔ علم، نالج سب سے پہلے، جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہماری اسکل میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر کمپیوٹر کا علم نہیں ہوگا تو اس کی اسکل کیسے آئے گی؟ پھر ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ کیا ہے، کیونکہ لائف از اونلی 10%، 90% از یور ایٹیچیوڈ۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، دوسرا بیمار ہوتا ہے تو پورا گھر جو ہے وہ اس میں مصیبت میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے، پھر اس کے بعد اسکلز آتی ہیں، پھر اسکلز اور بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اور وہ یاد رکھیں کہ علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، اور عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر، اور خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو جو نالج ہے، چلیں اب اس کی تلاوت کر لیں، سورہ علق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم۔ سورہ علق، یہ پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک لٹکی ہوئی چیز سے، یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے پیدا کیا، کہ ایک خون کی ایک بوند سے پیدا کیا۔ اور پڑھ اقرا ربک الاکرم، کہ تیرا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اور بے شک انسان، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے وہ بہت ہی سرکش ہے، بہت ہی بے نیاز ہے کہ اس چیز سے کہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو علم جو ہے وہ پہلا درجہ ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ہم اپنے عمل میں لائیں گے۔ اور عالمی ادارہ سے جو لائف سکلز، جو اس دنیا کی لائف سکلز کی بات کرتا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ کہ اپنی پہچان، سیلف اویئرنیس، اس کے بعد ایمپیتھی، دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمدردی نہیں، سمپیتھی نہیں، ایمپیتھی، کہ اس کے دکھ درد کو محسوس کرنا۔ پھر کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو تھنکنگ، یعنی غور و فکر کی عادت کرنا، تاکہ اس سے جو ہمارا دماغ کھلتا ہے۔ پھر افیکٹو کمیونیکیشن اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ، کہ ہمارا لوگوں سے تعلقات جو ہے وہ کتنے افیکٹو ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، صلہ رحمی بھی، اور خود جو ہے مدد بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ، کہ ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے، جس کو جو ہے قرآن جو ہے وہ حکمت کہتا ہے۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ، کوئی مسئلہ ہو تو ہم کیسے اس کو سالو کریں، کیسے اس کو حل کریں۔ اینڈ کوپنگ ود ایموشن، کوپنگ ود اسٹریس، کہ جب ہم اسٹریس میں ہوں، جب ہمارے اندر جذبات کا قابو پانا مشکل ہو، کسی کا انتقال ہو گیا ہو، کوئی بہت بیمار ہو گیا ہو، کوئی ایسی خبر ہم نے سنی ہو، تو ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں ہیں؟ کیونکہ طوفان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو دنیا کی لائف سکلز کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اسلامک نالج، اسلامک ایٹیٹیوڈ، اسلامک اسکلز، اور پھر اصل میں
کہ واٹس لائف، زندگی ہے کیا. اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں نا کہ زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ وجیع یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ جس دن انسان کے سامنے جو ہے جہنم لائی جائے گی اور انسان وش کرے گا، یہ تو انسان یاد کرے گا کہ کیا ہو گیا اب، لیکن اب اس کی یاد کرنے کا کیا فائدہ. اور وہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. وہ زندگی اصل تھی اور ہم اس کو زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دریا یہ سمندر کے پاس لے گئے اور اپنی انگلی ڈبو کر جتنا پانی آیا کہ بس ہماری زندگی دنیا کی اتنی ہی ہے، باقی ساری آخرت ہے. اور پھر دیکھیں سورہ اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بے شک تم تو دنیا کی زندگی کو، دنیا ہے ہی کمتر چیز، ادنا چیز ہے، اور آخرت آخر میں ہمیشگی کی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بہتر اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر جو ہے وہ 14 میں ہم نے کیا پڑھا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں کس کس چیز کی محبت ڈال دی گئی، عورتوں کی، بچوں کی، اور قناطیر المقنطرۃ من الذہب، ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ سونا اور چاندی، اور والخیل المسومۃ، یعنی کہ وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے اور آج کل کی جو گاڑیاں ہیں، اور مویشی اور کھیتیاں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی، یہ تو ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی متاع ہے. اللہ کے پاس واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہت بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے. اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاک کشتی است، کہ جب تک پانی جو ہے وہ کشتی کے نیچے چلتا ہے اس کو تیرانے کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا ہے. تو دنیا کی محبت ہم کو چلانے کا سبب بن رہی ہے جب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہمارے دل میں اس کی محبت آ گئی اور اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو ہم بھول گئے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھول گئے، تو ہم جو ہے پھر ہلاک کرنے کی طرف ہیں. اور پھر اسی کا جواب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ للذین اتقوا عند ربہم، یعنی او نبئکم کے بعد اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تم کو بتاؤں کہ آپ ان کو بتائیے کہ للذین اتقوا، جس نے تقوی اختیار کیا. دیکھیں یہاں سے ہم کو سارے لائف سکلز فار ایٹرنل لائف مل رہی ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنتوں میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے ازواج مطہرہ ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اور الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو ہر وقت جو ہے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا ہے، کہ 100 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نشست میں یا پورے دن میں 100 مرتبہ کرتے تھے، تو میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. اور اب ان کی خصوصیات سورہ آل عمران 17 میں، الصابرین، صبر کرنے والے، صادقین، سچ بولنے والے، سچ پہ قائم رہنے والے، قانتین، قانتین اپنی جو ہے عجز و انکساری والے اور مستقل نیکیاں کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، اپنے علم کو خرچ کرنے والے، اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، مستغفرین بالاسحار، اور تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے. یہ ساری لائف سکلز ہیں، یہ لکھ لیں. تو اب جو ہے جو ہماری دنیا کی زندگی بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے. اب سیلف اویئرنیس، من عرفہ نفسہ عرفہ ربہ، ہے نا، حدیث ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی انیٹمی فزیولوجی کے ذریعے ہی ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ میرا
جسم چل کیسے رہا ہے نا؟ چل کیسے رہی ہوں میں، کیسے بول رہی ہوں، میں بول رہی ہوں اور سانس بھی خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو ہم اپنے کو جانیں کہ میرے اندر کیا پازیٹیو اور نیگیٹو چیز ہے، لیکن جو ہے اسلام اس پہ نہیں رکتا، سیلف اویئرنیس کے ساتھ سیلف کریکشن، تزکیے کی بار بار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول تم میں سے اٹھایا ہے جو کہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی آیات کی، اور یعلم الکتاب والحکمہ، اور علم جو ہم تفسیر ان ڈیپتھ میں کرتے ہیں، کہ روٹ ورڈز کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں، اور پھر ہم وزڈم سیکھتے ہیں۔ پریکٹسنگ پوائنٹ ہے، وزڈم ہم قرآن سے بھی سیکھیں گے اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اپنے کو پھر پیوریفائی کریں گے، یزکی ہے نا۔ سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا فالہمہا فجورا و تقوی بھی ہم نے بات کی سورہ شمس میں۔ تو صرف سیلف اویئرنیس کافی نہیں ہے، سیلف کریکشن کے ساتھ ہے، اور ایمپیتھی ہے نا۔ آیت بر کو آپ دیکھ لیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ہے، یہ سورہ بقرہ 177۔ یہ آیت بر نازل ہوئی، اس کے بعد ابواب بر کھول دیے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے بر اعظم، نیکی کا وسیع تصور، کہ اپنے منہ تم صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھو ہیں۔ یہ مشرق مغرب کی طرف وہ لوگ جو اس چیز پہ لڑ رہے تھے نا، کہ پہلے تو قبلہ یہ تھا اور اب یہ کیسے بن گیا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ پہلے تو ایمان کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی کرسچنز بہت کرتے ہیں، بہت چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے۔ تو من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس کے فوراً بعد ایمان کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى، حالانکہ مال سے تو بہت محبت ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ذوی القربى، یتامى، مسکین، وابن سبیل، مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور جو ہے وہ گردن چھڑانے کے لیے، جو کسی کو غلطی سے کسی نے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، ان کو چھڑانے کے لیے، اور اچھے موقع پہ بھی اور برے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کو اور ہر وقت مجھے صدقہ کرنا اور خیرات کرنا، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ متقی، ان کی خصوصیات ساری اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بر میں بتا دی ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم پورا قرآن سے نہیں بھی گزریں گے تو بھی اگر صرف یہ جو آج کی پریزنٹیشن ہے، اگر اسی کو ہم تفسیر پوری کر لینا تو ہم سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم۔ اور حدیث قدسی آپ ہم سب نے جو ہے بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے کیا فرمائیں گے، کہ ابن آدم سے، کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کیا کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کو نہیں پوچھا۔ اور اسی طرح پھر اور سارے سوال ہے نا، کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو پھر وہ جواب دے گا کہ میرا فلاں بندہ، جو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جس میں جو ہے لوگوں کو جن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا کیا ہے، کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے نا، رضی اللہ عنہ ردو عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کب راضی ہوں گے؟ جب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے راضی ہوں گی اور اس پہ عمل کرنے والی بنوں گی۔ پھر کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو تھنکنگ، یعنی غور و فکر کی عادت، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، کہ غور و فکر کی عادت جو ہمارے اندر ہے نہیں۔ اب ساری ایجادات جو ہیں، پہلے تو دیکھیے مسلم سائنسدان بہت ہوتے تھے، اب تو جو ہے ساری ایجادات دوسرے لوگ کر رہے ہیں، نان مسلم ہیں، کیونکہ ہم نے تو چھوڑ ہی دیا ہے اپنا یہ کام۔ تو حالانکہ جو ہے جو ریشنل تھنکنگ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے اپنے والد جو ہے آزر بت فروش اور جو ہے بت پرست بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے جو ہے سوچا کہ کون ہے میرا خالق ہے، یہ لوگ کیوں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا سوچا کہ اچھا یہ شاید سورج میرا جو ہے وہ خالق ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ تو میرا نہیں ہو سکتا، لا يحب الغافلین۔ پھر اس کے بعد چاند کو، اور پھر جو ہے وہ ستارے کو، اور اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ جو ہے کوئی اور میرا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھا دیا۔
قالا یا قومی انی بری ہوں مما تشرکون، انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ میں اس سے بری ہوں جو شرک تم کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کر اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، یہ رٹ لیں، ہائی لائٹ کر لیں کہ ہم اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دیں، حنیفہ مسلم بن جائیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، حالانکہ ان کی کتنی زیادہ پوری زندگی ان کی جو ہے ہجرت میں گزری ہے۔ اور پھر جو ہے جب نمرود کے ساتھ ان کی جو ہے وہ باقاعدہ ڈائلاگ ہوا تھا، تو وہ نمرود نے کہا اچھا تمہارا رب کون سا ہے؟ وہ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا تو پہلے تو کہا کہ میرا رب مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو ایک کو اس نے قتل کر دیا اور ایک کو جو ہے رہائی دے دی جیل سے نکال کے۔ پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا نمرود سے، یعنی یہ حکمت ہمارے اندر آنی چاہیے، اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ کس سے آتی ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا جو ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو فبہت، تو وہ تو بالکل ہی ایک دم حیران رہ گیا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آپ لوگ کو نہیں یاد ہے تو پورا یاد کر لیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اپنی پہلوؤں پر، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق پر۔ اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کوئی بھی چیز ما خلقتا ھذا باطلا، فالتو میں تو کوئی چیز نہیں بنائی۔ پھر ان کو اپنی فکر ہو جاتی ہے سبحانک فقنا عذاب النار، ہم کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر جو ہے یہ لائف سکلز ہیں، پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ ہیں۔ یہ کیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کوئی مشکل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ساتھ آسانی کرتے ہیں، کبھی مشکل کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ بینگ مسلم ہمارے اندر یہ چیزیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہوگی، چاہے اندر سے ہم قبول نہ کر رہے ہوں۔ اور پھر سورہ طلاق میں جو ہے اس کے نکلنے کے راستے بھی تقوی، یجعل لہ مخرجا یجعل لہ من امرہ یسرا، ہے نا، یعظم لہ اجرا، کہ اگر تقوی ہوگا تو یہ سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے نا تقوی کے ذریعے۔ اور ڈیسیجن میکنگ کہ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اس کو تو خیر کثیر دے دی۔ اور اس کے لیے ہم خوب دعا مانگیں، رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حکمت دے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن۔ اور پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ میں ہے کہ فوراً ہی کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی، ہم نے صبر کر لیا، اور صبر کی وہ تینوں چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صبر عن المعاصی بھی، صبر علی المصائب بھی ہیں سب۔ اور اس کے بعد جو ہے شکر، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو اور دے گا۔ یہ ہے پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ۔ تو اس میں صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ الاستخارہ، اس کی دعائیں آپ زبانی یاد کر لیں اور ویسے پڑھ لیا کریں۔ صبر اور شکر ہے، وزڈم فرام قرآن اور سننا ہے، اور ٹیکنگ ایڈوائس اینڈ کنسلٹیشن یعنی کہ مشاورت، سورہ شورا پوری نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں، ہے نا۔ غزوہ احد میں حالانکہ جو ہے بہت سی غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی کہ شورا بینہم کی بات کی گئی ہے۔ اور کوپنگ ود ایموشن اور کوپنگ ود اسٹریس، اس میں بھی وہی ہے کہ سورہ بقرہ کی پوری جو ہے دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو کیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کیا، جب میں اللہ کا ذکر کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر رہے ہیں۔
دیکھیے اس وقت 38 لوگ ہیں، اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کچھ لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر جب فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ محبت دنیا میں اتار دیتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہم جلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ استخارہ پڑھیں، صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اور اس وقت 39 لوگ ہیں، تو 39 لوگوں میں جو ہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے، اور جتنے لوگ بعد میں سنیں گے یا یہی بار بار سنیں گے جتنی دفعہ، تو اتنے لوگوں میں ہم سب کا ذکر ہوگا، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یختص برحمتہ یہاں جمع کر دیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہاں شہیدوں کی موت کی بات ہے، اور جو شہید کی جو موت ہے وہ تو سیدھے جنت میں ہے۔ اور خوب خوب دعا میں تو مانگتی ہوں، اور ہم سب مانگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شہید کی موت دے، تاکہ ہم تو حساب دینے کے ہی قابل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمانا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، طرح طرح سے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ خوشخبری دے دو۔ اور وہ صبر کرنے والوں کی خصوصیت، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی، رحمت اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہم اجلنا منہم۔ اور کمیونیکیشن اسکل ہے نا، ابھی کل ہم نے بات کی کہ کچھ چیزیں جو ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہیں وہ بڑا بڑا لکھ کے فریج پہ لگا دیا کریں۔ لائف از اونلی ون ڈے اینڈ آئی ایم فاسٹنگ، کل آپ کو بتایا ہے نا، آج یہ کر لیں، قولوا لہم قولا معروفا، قولوا قولا سدیدا۔ ہم سب خواتین بیٹھے ہوئے نا، اور ہم تو سیدھی بات تو کرنا ہی نہیں جانتے ہیں، تو سیدھی بات کریں، اچھی بات کریں، اور سب سے کریں ہیں، چھوٹوں سے بڑوں سے، یہ نہیں کہ بیچارے بچوں کو ہم خراب جب چیز زبان سے مخاطب کریں گے تو وہ بھی ایسی چیز سیکھیں گے، چاہے کوئی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، میرا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، قولوا لہم قولا معروفا، اور قولوا قولا سدیدا۔ اور انٹر پرسنل جو ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور معاف کرنا، دیکھیں ابھی رمضان تک اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچائے ہیں اور ہم کو اس کی مغفرت کا سبب بنائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم پڑھیں گے، یہ دعا مانگیں گے، تو اس سے پہلے ہم ہر رات جو ہے یہ ایک اپنا طریقہ رکھ لیں کہ سب کو معاف کر کے، فاعفوا واصفحوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے تفرقہ نہیں کرنا۔ اسی لیے کوئی آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں دیکھیے بعض دفعہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ہم جواب نہیں دیتے ہیں، تو کیونکہ اس سے تفرقہ ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ مل کے، ہے نا، مل کے چلنا ہے، جو چیزیں کامن ہیں وہ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رسی اگر ہم سب مل کے پکڑیں گے تو ہم کتنے مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ تو یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ دے، قرآن کے ذریعے جوڑ دے، کیونکہ بڑے سے بڑے ڈیزگنیشن ہم کو ملے، لیکن جیسے وہ ہمارے پاس سے ہٹتے ہیں تو لوگ ہم کو بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن کا تعلق ایسا ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم سب ایک دوسرے کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ آج کل جو ہے کینیڈا میں بھی اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، جس کی میں ممبر ہوں، وہاں بھی دور قرآن چل رہا ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی سب جگہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے کیا کرنا ہے کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ بہت اچھی کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور قرآن کے ذریعے کرنی ہے۔ 4H اسٹریٹجی یاد کریں کہ جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہمارے ہاتھ کر رہے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، اور ہماری ہیلتھ، 4H اسٹریٹجی یہ ہم کو کرنا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال ہوگا کہ میں کیا سن رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، کیونکہ ہم جو ہے احسن تقویم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی یہ بھی ہے نا کہ جو اپنی جو ہے ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں،
ان کے پاس دل ہے مگر وہ غور نہیں کرتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہے کہ کل انعام بل ہم عدل، کہ جیسے جانور ہیں، بلکہ جانور بھی شاید سنتے ہیں۔ تو نہ سننا کیا ہے، جو سننا چاہیے وہ نہ سننا، اور جو نہیں سننا چاہیے وہ سننا ہے۔ تو سما بسر والفؤاد، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، میرے ہاتھ میرے نہیں ہوں گے، میرے کان میرے نہیں ہوں گے، میری آنکھیں میری نہیں ہوں گی۔ اور جو یہ نہیں کرے گا تو اس کے دل پہ مہر، اللہ تعالیٰ اللہ تجلی منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو سم بکم سے نہ اس سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول کے رکھے، سیکھنے اور سکھانے والا بنائے ہیں۔ پھر سورہ فرقان کی یہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں کہ اس میں ساری جو ہے 1 2 3 کر کے جو ہے سورہ فرقان کی میں ہے، جس میں عباد الرحمن کی بات آئی ہے نا، سورہ فرقان ہے کنٹینیوڈ ہے پوری۔ پھر سورہ مومنین میں جو ہے وہ کہ مومنوں کون سے مومن ہیں جو کہ دیکھیے آخری میں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ہم کو یہ ٹارگٹ کرنے سارے کہ کس سے مجھے فلاح ملے گی اور میں جنت میں پہنچوں گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں مومن جو کا حال کیا ہے کہ جیسے کہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں جتنی گہری ہوتی ہیں وہ جو ہے اتنا ہی مضبوط درخت ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی، اور ہماری جو شاخیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، اور وہ لائف سکلز کا ٹری ہے نا، عمل الصالحات عمل الصالحات عمل الصالحات، اس کو اور اچھا اور اچھا اور اچھا ہے کرتے جانا ہے ہم کو، ہاں۔ یہ کھجور کا درخت جس کے اوپر جو موسم کا اثر نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ابھی تو سردی ہے تو یہ ہے تو ہم نہیں کر سکتے، اب گرمی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کوئی موسم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ سے تعلق ہم کو رکھنا ہے، عمل صالح کرنا ہے ہم کو، یہ نہیں ہم تو ایک شادی ہو تو پتہ چلا کہ وہ میک اپ ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور شادی ہو رہی ہے تو اب تو یہ بھی چھوٹ گیا، اب تو قرآن کی کلاس جو ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی تھی وہ بھی چھوٹ گئی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کلمت طیبہ کی بات ہو، یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اور پھر ہم کو ساری یا ایھا الذین آمنوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے سال ہمارا فیہ ذکرکم کے حوالے سے ہم نے دورہ قرآن کیا تھا۔ ان آیات کو ہم تیزی سے لیں گے۔ ہم حدیث جبرائیل یاد رکھیں، بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ تو ایمان، احسان، اور جو ہمارے اعمال جو ہیں وہ اسلام میں جو بھی آپ کو ٹری بتائی، اور احسان یعنی خوبصورتی کے ساتھ کرنا، یہ ساری ہم چیزیں ہم آپ کو ان تعبد اللہ کا انکا تراہ بتا چکے ہیں نا۔ تو لائف سکلز جو ہیں ہماری تو اسلام کی بنیاد ہے، جو بنیادیں ہماری جن کو ہم نے ریچول بنائے وہ اس میں موجود ہے۔ ہم اس کو اگر جو ہے اس پہ ہم جمے رہیں گے، جو بنی الاسلام علی خمسن، اور اس کو صرف ریچول نہیں ہم اسپریچولیٹی کے ساتھ ہم ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچائیں گے، اللہم جلنا منہم۔ تو انہانسنگ سمری کیا ہے کہ ہم کو سب کو اپنی جو ہے لائف سکلز فار ایٹرنل لائف کرنی ہے، اور ہم کو قرآن سے اور سنت سے سیکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں نا۔ ہمارا یہ کنکلوژن ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے، کہ ہم کو جو ہے قرآن کے ذریعے تقویٰ، تزکیہ، صبر، شکر، اتباع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی آپ کو پہچاننا، دوسروں سے تعلق رکھنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو عمل کرنا ہے، اور خوب خوب دعائیں کرنا ہے۔ تو یہ ہماری لائف سکلز کا ہو گیا، اور ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، 11:30 بجنے والے ہیں۔ اب ہم دورہ قرآن اس کی روشنی میں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور دورہ قرآن جو ہے اس میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم سورتوں کو لیں گے، جز کو نہیں لیں گے، سپارے کو نہیں لیں گے ہم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہم جل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، اور اس کو میری مصیبت اور رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔
بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن سے جوڑ دے۔ اس قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں 3 سورت، دوسری منزل میں 5 سورتیں ہیں، تیسری منزل میں 7 سورتیں ہیں، اور چوتھی منزل میں 9 سورتیں ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پانچویں منزل میں 11 سورتیں ہیں، اور چھٹی منزل میں 13 سورتیں ہیں، اور ساتویں منزل میں 65 ہیں۔ تو جو لوگ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں وہ منزلوں کے تھرو جاتے ہیں۔ تو ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ ذرا الرحمن ذرا سا زور سے۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قرآن کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ ہم نے قرآن کھولا سب سے پہلے یہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کم سے کم وقت میں جو ہے وہ جامع بات کرنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو صحیح کرے، اور ہم کو جو ہے ہمارے وقت میں برکت دے۔ تعریف اور سب شکر رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو السبع مثانی بھی کہتے ہیں، 7 بار بار پڑھی جانے والی صورتیں۔ الشفا، اس کے ذریعے جو ہے وہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن بھی ہے، لیکن خاص طور پہ اس کے لیے الرقیہ، اس کو پڑھ کے جو ہے دم کر سکتے ہیں۔ ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور حضرت حدیث قدسی ہے کہ قسم تو صلاتی بینی و بین عبدی، میں نے جو ہے الصلاۃ کو، اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو حدیث قدسی کیا ہے کہ قسم تو صلاتی بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کی الحمد، حمد، خاص تعریف اور خاص شکر دونوں چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بیچ میں ایک آپ جیسے کہ ترازو رکھ لیں، ایک طرف رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر، اور بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہ ترازو کا بیچ کا وہ ہے۔ اور پھر بندے کے اوپر اہدنا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کن پر انعام کیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور غضب کس پہ؟ یہودیوں پہ بھی، اور جو اس طرح کی حرکت کریں ہوں، ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ ہم جو ہے آگے اگر کر سکیں۔ سورہ بقرہ، جی سورہ بقرہ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ سب سے طویل سورت، مدنی سورت ہے، 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس کو اور سورہ آل عمران کو ملا کے الزہراوین کہتے ہیں، جس کے 2 چمکتی ہوئی صورتیں ہیں، اور اس کو جو ہے پڑھنا لازم کر دینا چاہیے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھنا لازم کر دیں۔ اور اس میں اس سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین بھی کہتے ہیں، 2 امتوں کی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اور اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ لکھ لیں کہ جو پہلا رکوع ہے اس میں متقین، کافرین، منافقین کی بات ہے، اس کے بعد آدم و حوا اور ابلیس کا قصہ ہے، پھر بنی اسرائیل کے اوپر 10 رکوع ہیں، اور بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلانا اور بنی اسرائیل کی ناشکری اور ان کی نافرمانیاں، اور اس کے بعد حق تلاوت کیا ہے اس پہ بات ہوگی، پھر حضرت ابراہیم کی آزمائش اور انعام کیا ہیں، پھر تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پھر اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں، پھر یہ کہ اختلاف پر لڑنا نہیں ہے، پھر قبلے کی تبدیلی کی بات ہے، پھر مسلمان امت وسط کی بات ہے، پھر نیکیوں کی طرف سبقت، پھر تبلیغ کے طریقے پہ دوبارہ کئی دفعہ بات ہے، انسان کی زندگی میں آزمائش پہ بات ہے کہ کتنی طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، پھر کھانے کی بات ہے کہ حلال اور طیب، پھر اندھی تقلید کی بات ہے، حرام چیزوں کی بات ہے، قصاص آیت بر ہے، اور اس کے بعد ابواب بر کھل جاتے ہیں جس میں رمضان کے، حج کے، قصاص کے احکامات لائن سے ہیں، اور آخر کے 2 رکوع جو ہے وہ نفاق کی جو ہے وہ آیات ہیں، اور اسی میں ہی جو ہے پھر سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کو جو ہے وہ کوہان بھی، پورے قرآن کا کوہان بھی کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو سورہ بقرہ کا کوہان، یعنی کہ ایک بلند چیز ہے نا۔ تو اس کی روشنی میں اب ہم تیزی سے چلتے ہیں، اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ہے نا۔ تو ہم غور سے سنیں کیونکہ ہمیں لائف سکلز اپنی بڑھانی ہے نا۔ اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کریں، اولئک هم المفلحون اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اس کے بعد کی صرف 2 آیات میں جو کافر کے بارے میں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی کہ بالکل سختی سے وہ جو ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اللہم لا تجلنا منہم۔ پھر اس کے بعد کا جو رکوع ہے اس میں منافقین کے آیت نمبر 8 سے 16 اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور اس میں لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، ہے نا، کیونکہ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتایا نا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو متقین کی صفات، کافروں کی صفات، اور اب منافقین کی۔
منافقین کی کیا ہے کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض۔ اب یہ 1 2 3 کر کے یہ پورے رکوع کے میں آپ کو صرف جو ہے صفات بتا رہی ہوں۔ پہلی صفت کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسری صفت ہے نا، دوسری صفت کیا ہے کہ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض۔ تو جب نفاق کا مرض ہے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور یکذبون، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اور لا یشعرون، آیت نمبر 12 پہ ہم آ گئے ہیں کہ ولاکن لا یشعرون، ان کو تو کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ پھر کہ الا انہم، دوسروں کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں جو ایمان والوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جو علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں تو لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں ہے نا۔ اور پھر مستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے اس پہ ان کو لگتا ہے کہ بہت اسلام پر ہے تو کہتے ہیں اتنی بھی کیا ریجڈیٹی، یہ تو پکی مولانی ملا کی دوڑ مسجد تک، اس طرح کے جو ہے محاورے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی طغیانی میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور جو ہے وہ بھٹکتے بس اپنے، وہ بھٹک رہے ہیں، مدہم فی طغیانہم وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں، یہ 1 2 3 کر کے جو ہے تقریباً جو ہے وہ 7 8 بنتی ہیں کہ آپ جو ہیں اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ مجھے اس سے کیسے بچنا ہے۔ اور اس کی بعد کی آیات ایسی ہیں کہ اس کا تعلق بھی منافقین سے بھی اور کافروں سے بھی ہے کہ جو جب کوئی اسلام کو کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہونے لگتے ہیں، اور جب کامیابی نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارے پر مصیبت نہ آئے تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، سارے ماحول کو روشن کیا، تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر دیا اور اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وہ ان کا حال کیا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک حد دی ہوئی ہے، ابھی جو ہے ان کی بالکل سمن بکمن نہیں ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے مشکل ہوتی ہے تو تھوڑی کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور جو ہے ڈرتے بھی رہتے ہیں، لیکن روشنی ہوتی ہے تو آگے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ منافقین کو بہت بعد تک موقع دیتے رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ پورے صحیح طور پہ اسلام لے آئے ہیں نا۔ اب جو ہے یہ ہمارا جو تیسرا رکوع شروع ہو گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے تقوی کی آیات، تقوی جو ہے پورے قرآن میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہے تو خود تقوی کا لفظ جو ہے شاید 69 دفعہ ہے، اور اگر سارے ہم متقین اور واتقوا اور ساری چیزیں تو کہتے ہیں کہ پورے 200 مرتبہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کے لیے لائف سکل، تقوی تقوی تقوی، یعنی اس کی کتنی رٹ ہے کہ اے بدو، بندگی کی دعوت، بندگی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بندہ بن جا۔ ہم کہتے ہیں نا بندہ بن جا، تو بندہ عبد، غلام، یہ وہ ہے کہ ایک کسی کا غلام جو ہے وہ بہت ہی خوش تھا جبکہ قحط پڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ لوگ پریشان ہیں، تم کیسے اتنا خوش ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ میرا ساری ذمہ تو میرے مالک ہے، کیونکہ وہ غلام تھا، یعنی اس کو اتنا کون، وہ دنیا کا جو مالک تھا اور میرا مالک خالق ہے۔ ہم رزق کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپائے رکھتے ہیں، حالانکہ جو ہماری مرضی کا رزق تو ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نصیب کا رزق تو دے ہی دیں گے، اور اسی کے پیچھے ہم نہ قرآن سے جوڑتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے راستہ کھلا رکھا ہوا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ سلب بھی کر سکتے تھے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، بندہ عبد، باقاعدہ ایسا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ دے اس پہ ہم خوش ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اور یہ آیت نمبر ہے 21، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، توحید کی آیت۔ توحید سے ہم کیا سیکھیں گے اور ہماری لائف سکل میں کیا اضافہ ہوگا؟
وہ یہ کہ جب تک ہم رب کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہمارے اندر جو ہے عمل کی وہ جو طلب ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہم پھول کی طرح کھلیں اور کھلیں گے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات، اللہ تعالیٰ اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو کہے کہ یہ آیت پڑھو اور اس پر ایک سینری بناؤ، بہت بہترین سینری بن جائے گی کہ اس میں پوری جو ہے زمین اور آسمان اور پانی اور اس کی پیداوار اور رزق کی بات ہے، اور اس کے فوراً بعد شرک کی نفی، وَإِن كُنتُم دیکھیں فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ یہ کوئی ند کیا کہتے ہیں کہ شرک نہ بناؤ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے تھے کہ یہ تو ان کو کوئی غلام ہے جو پڑھ کے سناتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ تو خود اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا ہے، تو تم اس جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ اور اللہ کا یہ چیلنج سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، اور یہاں سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23 میں ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہم لا تجلنا منہم وہ بشر الذین، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، اور پھر جنت کا پورا نقشہ کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں باغ میں ایسے پھل ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں جو کہ ہم دنیا میں کھاتے ہیں، تاکہ وہ ٹیسٹ ہم کو جو ہے وہاں کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا ہم۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اعتراض کے جب اللہ تعالیٰ مختلف، جیسے کہ مکڑی کا قصہ بھی ہے اس میں، اور جو ہے وہ شہد کی مکھی کا بھی ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ جو اس طرح کی مثالیں ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ ترتیب کے یہ قرآن میں مصحف کے اعتبار سے جو ہے یہ دوسری صورت ہے، لیکن ویسے تو دوسری نہیں ہے، ظاہر یہ تو مدنی ہے، جو مدینہ میں اس سے پہلے مکی صورتیں بہت آ چکی تھیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ کو اس چیز سے شرم نہیں آتی کہ مچھر جیسے حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں بیان کرے۔ اور یہ مچھر کے اوپر پورا میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ مچھر کی صرف اناٹمی اور ساری چیزیں دیکھ لیں آپ۔ ایک علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کوئی جو ہے ریسرچ کر رہا تھا، تو وہ وہاں پہ جو ہے سمندر کے پاس اس سے ملاقات ہوئی، تو جو اس میں سے جو پتھر نکلتے ہیں وہ ایک پتھر پہ ریسرچ کر رہا تھا، اور اس کے بعد اتنی معلومات تھی کہ جتنی ظاہر علامہ اقبال کے پاس نہیں تھی۔ تو علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، جو چھوٹی اور بڑی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کس طرح سے بنائی، اس کی بھی انیٹمی فزیالوجی کس طرح سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، بہت سے کو راستہ دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کسی کو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھا بتاتے ہیں، آپ سنا کریں، کہ نہیں وہ تو ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، ان کو سننے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہم کو اس سے جو ہے بہت پناہ مانگنی چاہیے ہم۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے 27، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس کو جو ہے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ میں نے آپ کے ذمہ کیا کیا کہ اگلی دفعہ آپ دورہ قرآن کرائیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، جبکہ اس کو پکا کیا تھا۔ پہلے عہد کیا، پھر اس کو پکا کیا، اور پھر اس کو توڑ دیا، اور پھر یقطعون ما امر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا تھا، صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، ان کو کاٹا، یوسرا، اور دنیا میں فساد پھیلایا۔ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا، یہ لوگ خسارے پانے والے ہیں۔ تو اللہ سے کون سا عہد ہے؟ وعدہ الست، جو کہ سورہ آراف میں جو ہے اس کا پورا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وعدہ الست جو ہم نے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری روحوں سے کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم، اور ہم نے کہا تھا بلا شہیدنا۔ تو وہ وعدہ کرنے کے بعد اس عہد سے پھر ہم نے اس کو پکا بھی کیا،
ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ ہم کو جو ہے ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہم کو کلمہ پڑھایا گیا ہے، ہم کو نماز سکھائی گئی، تو اس کے بعد یہ ساری ان کی، تو اس میں جو ہے فاسق کے بارے میں بتایا گیا، یہ فاسق کی ہے نا، وما يدل به الا الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی قرآن سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور کون بھٹکتے ہیں؟ فاسق، اللہم لا تجلنا منہم۔ اور مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین اور آسمان کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے بعد ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، سوچیں ذرا، 7 آسمان اور اسی طرح زمین بھی 7 ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور اب جو اگلا رکو، جو تیسرا رکو ہے، اس میں آدم و ابلیس کا قصہ ہے۔ آدم و ابلیس کا قصہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ ہے، لکھ لیں، 7 مرتبہ، ایک مدنی ہے جو ابھی سورہ بقرہ میں پڑھیں، 6 مکی جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہ ذرا تصور، اس کا مطلب اس کرو، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے کو لانے والے ہیں جو یہاں زمین میں فساد کرے گا؟ کیوں انہوں نے کہا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جن موجود تھے جنہوں نے فساد کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 31، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما سکھا دیے، جتنی بھی لینگویجز ہیں اس کی بیس جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیں کہ انگلش، اردو، میمنی، گجراتی، جتنی بھی زبانیں ہیں، جاپانی اور ہر ساری، سب کے اسم سکھا دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم سے جو ہے اور آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلیق انسانی، اور دنیا میں انسان کا مقصد اور منصب بتایا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہیں وہ تم اس پر عمل کرو ہیں، اور یہ رائج کرو ہیں، اس کو جو ہے دین کو پورے ملک میں رائج کرو، خود اپنے اوپر رائج کرو ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جو ہے فرشتوں کو یہ لگا کہ یہ جب ہم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ایک نئی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عالم جو ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کا جو ہے مرتبہ اس سے زیادہ ہے جو عابد ہے، جو عبادت کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے، تو کچھ لوگ جو ہے علم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نفل عبادت کر رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوائن کیا ہم، کیونکہ علم سیکھنے سکھانے سے، آگے پھیلانے سے لوگوں کے دل کھلتے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ علم سکھایا ہم، اور اسی سے پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل، ایک پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے، اس کو پھر کائنیٹک میں بدلتے ہیں، تو وہ اسم کے ذریعے جو ساری سائنس اور ٹیکنالوجی، تو علم 2 طرح کے ہیں، علم الابدان، علم الادیان۔ علم الابدان کون سا ہے؟ کہ نالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے لیے آگے سے آگے جانا ہے، آگے سے آگے جانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا لیٹسٹ چیزیں ہیں۔ اور علم الادیان، دین کا علم، اس میں پیچھے جانا ہے کہ صحابہ نے کیا کہا ہے، پھر صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، جو احادیث روایت انہوں نے کی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیسے کیا ہے۔ تو یہ علم الادیان، اور دونوں کی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ تو یہ کر کے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا، اور پھر فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور ہم سب اس چیز کو دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا، اللہ تعالیٰ ہم کو اور علم دے دے، ہم کو اور حکمت دے دے ہیں، ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے کہا کہ سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا۔ دیکھیے کتنی جو ہے وہ، پچھلے سال ہم نے قصص الانبیاء پہ پورا دورہ قرآن کیا تھا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا سب سے، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے جو ہے وہ وہاں تھا، اس نے منع کیا ہے۔
اور پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا کیا کہ پھر جو ہے وہ ان کو آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جو ہے بہت اچھا باغ تھا، اور کہا کہ وہاں پہ رہو، اور فلاں چیز لا تقربا حاضر شجرا کہا فتکون من الظالمین، اور وہ شیطان کے بہکانے میں آگے فضل الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، تو جو ہے اس کے بہکانے میں آ گئے اور وہ چکھنے لگے، حالانکہ کوئی بھی گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو شیطان ان کو بہکا دیا، شیطان نے، ابلیس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی کہ کس طرح سے میں اپنی جو ہے وہ معافی میری کیسی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس کے بعد جو ہے ان سب کو جو ہے زمین میں اتار دیا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی پہلے جنت میں رکھا تھا اور درخت سے کہا تھا کہ نہ، اس کے بعد سب کو تم سب یہاں سے اتر جاؤ، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں جو آیت ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 38، جس میں جو ہے علم الادیان فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ پورے 10 رکوع بنی اسرائیل کے اوپر ہیں۔ پورے بنی اسرائیل کا ہم نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنی تفسیر ان ڈیپتھ میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کی سمری میں آپ کو بتاؤں گی۔ سمری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں اس رکوع سے، 5واں رکوع شروع ہو گیا ہے اور 10 رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل، اسرائیل جو اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ کون تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت نیک تھے، تو ان کا لقب تھا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، اللہ کا بندہ، جیسے بمانی عبداللہ، جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، تو یہ اسرائیل، اور بنی ان کے بیٹے، تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کو خطاب کیا جا رہا ہے نا، جو 12 بیٹے تھے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں بتائیں گے، انعمت علیکم اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، عہد کون سا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد اور ایمان لانے کا عہد، اور اللہ کا دنیا اور آخرت میں بھلائیاں دینے کا وعدہ۔ تو پہلے رکوع میں جو یہ 10 رکوع شروع ہوں گے، پہلے رکوع میں پیار سے ایمان کی دعوت دی گئی، پھر جو ہے اپنی احسان اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ناشکری بتائی گئی ہے، اور اسی میں ہی جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ اسی رکوع میں آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ نماز ہے نا، قبر میں بھی جو ہے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حشر میں بھی نماز کے بارے میں کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز کے ذریعے مدد اور صبر کے ذریعے، اور انہا لکبیرتن، یہ بہت مشکل ہوتی ہے، مگر جن کے اندر خشوع ہوتا ہے ان کے لیے نہیں۔ نماز کس کے لیے آسان ہے؟ جس کے اندر خشوع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ہے نا۔ نماز اور زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ ساری چیزیں ان کو کہی جا رہی ہیں، تو ان کی بھی ایک طرح کی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی بھی نماز ہوتی تھی، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلے رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جو کہ اخرجت للناس جو ہے نکالے گئے ہیں، اور کنتم خیر امتن کہا گیا ہے، ان کے بعد نہیں، یہ اس وقت ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آیت نمبر 48، ساتھ ساتھ لکھتی جائیں آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنا حساب دنیا میں ہی درست کر لو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر یہی بات جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 123 میں بھی ہے کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں بار بار ہم، کہ فرعون سے نجات دلائی، نمبر 1۔ پھر یاد کرو وہ جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، یہ دوسری چیز ہو گئی، آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کیا، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بلا کے جو ہے وہ توریت جو ہے 10 کمانڈمنٹس دی گئی ہیں، یہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑی نعمت تھی ہیں۔ اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے باقاعدہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام وہ نعمت لے کر آئے اور اپنی قوم سے کہا، تو جتنے دن کے لیے وہ نہیں تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس قول موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، یعنی شرکیہ چیز کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، تو اب کیا کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی جن لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے نہیں کیا تھا، نہیں یہ کتنی سخت سزا تھی، تو وہ انہوں نے کیا۔ گائے کو گائے کے بچڑے کو معبود بنانا اصل میں یہ سمبل ہے نا، سمبولک چیز ہے کہ ہم نے کیا کیا چیز کس کس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ رہتا من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو معبود بنایا ہوا ہے؟ تو یہ کتاب اور فرقان وہ فہم جسے غلط اور صحیح کی پہچان ہو، یہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہے نا۔ اور پھر مزید جو ہے اگلی نعمت ذللنا علیکم الغمام، آیت نمبر 57، کہ من و سلوہ دیا ہے، اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بادل کا سایہ کیوں کیا، تو کھلے صحرا میں ان کو جو ہے ان کی سزا یہی تھی کہ اسی میں رہو گے تم، جہاں سے چلو گے میدان تی میں اسی میں پھنس گئے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ دیا، انزلنا علیکم المن و سلوہ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اب اس میں بھی ان کو ظاہر ہے کہ چین نہیں تھا، اور ان کو جو ہے پھر کہا کہ بستی کے دروازے میں جاؤ سجدہ ریز ہو کے، اور تم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ اس میں داخل ہو، اور حتۃ نغفر لکم خطایاکم، تو انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیا، اللہ کے الفاظ کا مذاق اڑایا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پانی کی ان کو ضرورت تھی، تو اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، ہے نا، یہ آیت نمبر 60 ہے نا، اور یہ 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 60 اور 7واں رکوع، جس میں جو ہے کیا بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں چٹان پہ کہو کہ ایسا مارو، اسے 12 چشمے پھوٹے اور ہر قبیلے نے جان لیا، 12 بیٹے 12 قبیلے ہیں، سب سے بڑا جوڈازم جسے یہودیت ہے، ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی، تاکہ آپس میں وہ کیا کریں، لڑے جھگڑے بھی نہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو زمین میں فساد نہ کرو ہم۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس پر جو ہے ظاہر عمل نہیں کیا، تو اس پہ جو ہے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے اور ان پر ذلت اور مسکنت طاری کی۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک بانہم، وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ جو ہے وہ اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیات کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا یا ریجیکٹ کیا، سلیکٹ کرنا عمل کرنا اور ریجیکٹ کرنا نافرمانی کرنا ہے۔ تو انہوں نے آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا، کتنے سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا، ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم تفسیر ان ڈیپتھ میں بتاتے ہیں۔ اور جو ہے ضربت علیہم الذلۃ و مسکنت میں کیا ہے، ہولو کاسٹ، کہ ان کو زندہ جلایا گیا ہے، ڈائسپورا، فرقے فرقے میں بڑھ گئے، انکوزیشن کورٹ، ان کو زبردستی جو ہے عیسائیت پر مجبور کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا غضب نازل ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اب 8واں رکوع کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بڑی زبردست آیت ہے کہ کس کو خوف اور غم نہیں ہوگا، ابھی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 35 میں، 36 میں، اور اب پھر یہ عام دعوت ہے، یہ عام دعوت ہے کہ عمومی دعوت ایمان اور عمل صالح کی، جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں یعنی کہ جو ستارہ پرست، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور عمل صالح کیے، ان کے لیے بہت اجر ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔
اب اس کو لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. مس انٹرپریٹ کیا کرتے ہیں کہ اس میں تو سب کو کہا گیا ہے، سب کو، جو نصارہ اپنے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے، اور یہودی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھے، یہودیوں کے لیے بھی تھے. اور وہ پورا شجرہ آپ یاد کریں کہ یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک پوری گلدستہ ہے نبیوں کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہودیوں کو پتا تھا، بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہے نا، ایک نبی آنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب لیٹسٹ ایڈیشن آ جاتا ہے، جب خاتم النبیین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، تو سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے، شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے توریت یا بائبل کچھ پڑھ رہے تھے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے تو وہ یہی قرآن پڑھیں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آلریڈی ایمان لائے ہوئے ہیں، ہے نا. ہم واقعہ معراج جو آپ نے اس کی ریکارڈنگ بھیجی تھی وہ آپ نے سنی ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بخشے بخشائے ہیں، اور صرف جو ہے ایمان جو ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام پر. ایمان سارے نبیوں پر، ہم لوگ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رول ماڈل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی، جیسے حج کیا، وہ سب ہم کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائی لائٹ کر لیں، بہت ہی اہم ہے. اس کو لوگ مس انٹرپریٹ بہت کرتے ہیں. اور وحدت ادیان ہے نا، یہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا وحدت ادیان کے لوگوں کو جو ہے نا جوڑنے کے لیے، حالانکہ بالکل غلط ہے یہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب جو ہے اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ طور کو تم اٹھا کر تم سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب تم کو دے رہے ہیں، یعنی کہ توریت، تم اس کو مضبوطی سے تھامو. اور انہوں نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنی اس سے ہٹ گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب، جیسے کہ ہم کسی بچے سے کہتے ہیں کہ پڑھو، نہیں تو ابھی میں یہ کروں گی، تو کہ ابھی میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھول جائے. تو یہ حال تھا ان کا کہ جو احکامات اور ہدایت مضبوطی سے پکڑنے کی بات تھی. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جو ہمیں دیا گیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑیں اور وہ یاد کریں جو اس میں ہے، اور لعلکم تتقون، تاکہ تقوی 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 تقوی، بار بار تقوی کی بات ہے. لیکن وہ اس سے پھر گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے سبت کا قصہ ہے. سبت کا قصہ کیا ہے کہ ان کے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہوتا ہے، اس طرح ان کے لیے جو ہے وہ ہفتے کا دن ہوتا ہے. سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا ہے، یعنی یہ دنیا سے کٹ جائیں اور مستقل عبادت کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر وہ واقعہ یاد کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 67. 67 سے جو پہلے جو ہے وہ سب کا قصہ 65 میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہے گائے کو ذبح کرنے کا نا. تو آیت نمبر 65 66 یہ ہائی لائٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا ہے. یعنی کہ سبت کے دن جو ہے انہوں نے کیا چالاکی کی کہ پہلے سے جال ڈال دیتے تھے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ اتوار کو لا کے نکال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا ہے، اور وہ اس حال میں ہی مر گئے. کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ڈارون کی تھیوری ہے کہ وہ بندر کی نسل سے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ان کی شکلیں جو ہیں جیسے اب کارٹون بناتے شکلیں پہچانی جاتی تھیں. اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر جو ہے دھتکار ہو، پھٹکار ہو، قردتن خاسئین، دھتکارے ہوئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ عبرت اور نصیحت بنایا، موعظۃ للمتقین. پھر متقین کی بات آئی 66 میں ہے. اور اب گائے کو ذبح کرنے کا قصہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَهُ هُزُوًا. اب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کتنی پھر وہ چالے کہ کیسی ہو اور کتنی بڑی ہو اور کس رنگ کی ہو اور یہ سب، اور کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو وہی بات ہے کہ گائے یا بچڑا جو ہے وہ ایک سمبل ہے. جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس میں طرح طرح کے جو ہے عذر نکالے ہیں.
اور ہر چیز میں مذاق، بات بات میں مذاق کرنا جہالت کی نشانی ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، کسی بات کروں۔ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کا حکم کتنا مانتے ہیں اور خواہشوں کو کتنا قربان کرتے ہیں۔ قربانی تو ہم بہت ہی اس سے کرتے ہیں۔ اگر ہر جو ہے ہم بڑی عید جو مناتے ہیں اس میں ہم اپنی خواہشوں کو قربان کرنا سیکھ جائیں تو ہم کتنے سدھر جائیں ہیں۔ پھر اس کے یعنی کہ بچڑا جو ہے کیا ہے کہ ایک علامت ہے جس چیز سے محبت ہو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے گائے کو ذبح کرنا جو ہے وہ پھر اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ ظاہر ہے جب وہ بہت ہی بڑی قیمت میں ان کو وہ گائے ملی، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد جو اس کے بھی فائدے ان کو ملے، یہ ایک لمبا قصہ ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ اور تمہیں یاد ہے ویس قتل تم نفسن فدار تم فیا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اس کا تعلق اسی پچھلے والے قصے سے ہے۔ اور یہ ساری ان کی حرکتیں اس کے بعد ہائی لائٹ کریں 74، آیت نمبر 74 سورہ بقرہ اور پہلا سپارہ چل رہا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، کہ پھر اس کے بعد جو ہے دل سخت ہو گئے تمہارے پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی جس میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کیونکہ 3 طرح کے پتھر اور 3 طرح کے انسان ہیں کہ انسان بھی جو ہے بعض اتنے سخت دل ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت روتے ہی نہیں ہیں۔ پتھر دیکھیں لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے، پتھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر نہریں پھوٹتی ہیں، جہاں پہ نہیں ہوتی ہیں اس میں نہریں نکل آتی ہیں۔ تو انسان کے اندر اتنی خیر ہو کہ پھوٹ پڑے اور ہر ایک کو فائدہ دے۔ ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا ہر ایک کو فائدہ دے۔ پتھروں میں راکس ہوتی ہیں جس میں کہیں کہیں پانی ہوتا ہے، تو انسان کے اندر خیر ہوتی ہے تو نکل آتی ہے نا۔ سوری۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 74 تک ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ فَتَتْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ تم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کو بھی ظاہر ہے کہ جو ہے وہ مجلس میں بھی آتے تھے اور پھر طرح طرح کی باتیں مناتے تھے اور مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان کا تو طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنتے اور ان کو تحریف کرتے۔ قرآن کے علاوہ ساری آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں نا اپنی تفسیر ان ڈیپتھ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے والوں سے جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو۔ اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے تو ایمرجنس آف اسلام ایک بک ہے خطبات بہاولپور، اس میں ضرور پڑھے ہے نا۔ اور پھر ان میں منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، حالانکہ ان کا حال کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو بس صرف اپنے جو ہے وہ جو بھی ان کے لیڈرز ہیں ان کو جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا علم دنیا بھر کی ڈگریاں موجود ہیں، اب یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اب یہ FCPS اور وہ FCPS اور ہے نا یہ PhD۔ تو بنی اسرائیل کے رویے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور میرے بھی، ہمارے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 80 میں کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے آیت نمبر جو ہے وہ 80 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، صرف گنتی کے چند دن۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تم سے کوئی عہد کیا ہے؟ تو پھر تم موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اور جو بدی کمائے گا وہ اپنے ہی گناہ کے لیے وہ دوزخی ہے، دوزخ میں ہی رہے گا ہے۔ وَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو ایمان لائے آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ اللہم اجعلنا منہم۔ تو لائف سکلز ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں، نہ مانوی نہ وہ ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، جو صحابہ اس کو کیا کہتے تھے کہ جب وہی الہی نازل ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے حکم الیوم، کہ آج کون سا حکم آیا، تو آپ بھی آج کے جتنے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں حکم الیوم رکھیں اور وہ اس پہ ہم کیسے عمل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے جو انہوں نے کیا وہ مجھے نہیں کرنا ہے، تحریف نہیں کرنی، نہ مانوی تحریف
نہ لفظی تحریف تو کر ہی نہیں سکتا کوئی. لوگ مانوی تحریف طرح طرح سے کرتے ہیں، وہ بھی چلتی ہی نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ. یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا 10 کمانڈمنٹس کی بات آئی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ آیت بر میں بھی ہے کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. یہ آیت نمبر ہے 83. اس کو لکھ لیں کیونکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگلے سال آپ کو دورہ قرآن کرانا ہے. اور مسکینوں کے ساتھ اور بھلی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. اور آج تم وہی ہو کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرو، اور تم نے اقرار کیا تھا. اور ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم تخرجون فریقا منکم من دیارہم. تم وہ ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالتے ہو. وتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. وہیں یا تم دیکھیے یہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار اچھی بات کہنا ہے. الکلمۃ الطیبہ صدقہ، سلام اور اچھا کلام جو ہے وہ بخشش کو لازم کر دیتا ہے. ہم لوگوں سے سلام کرتے ہیں پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں، ہے نا. تو خوش اخلاقی قولی فعلی ہمارے لیے یاد دہانی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ آیت نمبر 85. تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. جو دل ہمارا چاہتا ہے ٹھیک ہے نماز تو پڑھنا چاہیے، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو کتاب کے بعض حصوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، دس از دا یونیورسل ٹروتھ، ہے نا. تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. اب جو ہے وہ 11واں رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کو پہ در پہ رسول بھیجے، اور آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن انہوں نے جو ہے کسی کی مان کی نہیں دی، اور کیا کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں، یعنی ہم تو سنیں گے نہیں کسی کی. حالانکہ وہ آنے سے پہلے وہ خود دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم اس پہ عمل کریں گے. اور جب وہ آئے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، آیت نمبر 89 میں. فباؤ بغضب علی غضب پہ ہم بات کر چکے ہیں. ضد اور تکبر کی وجہ سے مغضوب علیہم بنے ہیں. اور وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت دلوں میں پلا دی گئی. بچڑے کی محبت، میرا بچڑا کون ہے، یعنی غلامی کی نشانی، اس چیز کی محبت جو اللہ سے دور کرے. آج مسلمانوں میں بھی اختلافات ہیں اور ہر ایک اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، تو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں. لیکن اور ہو سکتا ہے کوئی چیز کا مجھے نہ پتا ہو تو میں کہہ دوں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے. تو اگر جو ہے یہ اتنے اپنے کو چہیتے سمجھتے ہیں تو ذرا موت کی فتح من موت، آیت نمبر 94. اور ہم مسلمانوں کی بھی یہ خوش گمانی ہے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. تو ہم اپنے اعمال تو دیکھیں. حالانکہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اگر دعا مانگتے ہیں تو لمبی لمبی عمر کی، حالانکہ بڑی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں. اور پھر وہ جبرائیل سے بھی، جبرائیل سے دشمنی، ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ عذاب وہ نازل کرتے تھے، تو ان کی بارے میں جو ہے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. وما یکفروا بها الا الفاسقون، جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنا، تحریف کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، یہ ساری چیزیں جو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ فسق کی نشانی ہے. اور یہ ساری الٹی سیدھی چیزوں میں پڑے ہوتے تھے. آیت نمبر جو ہے وہ اس پہ آ جائیں کہ 101. کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے، اللہ کی کتاب کو پیچھے پھیر دیا تھا. کیا مطلب ہے پیچھے پھیرنے؟ تلاوت نہ کرنا، سمجھ کے نہ پڑھنا، عمل نہ کرنا، دوسری فالتو چیزوں میں پڑ جانا کہ ہم کو جو ہے اس کا ٹائم ہی نہ ملے. اور جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم الٹی سیدھی چیزوں میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پھر انہوں نے جادو جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ 2 ہاروت ماروت آئے تھے اور کہتے تھے کہ مت سیکھو، اور وہ سیکھتے تھے. اور جادو کے اوپر جو ہے ہماری پوری الگ ریکارڈنگ بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو مل جائے گی. جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جادو کرنا اور کروانا دونوں غلط ہے، اور وہ بھی دنیا کی لالچ سے.
ہے نا، یہ ان کا حال تھا کہ یہ سیکھتے تھے اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو حالانکہ وہ فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہیں، تم یہ مت کرو ہم۔ تو بولے بے سما شرو بہ انفسہم لو کانوا یعلمون، کتنا برا انہوں نے کیا، کاش وہ جانتے، اور کاش کے انہم آمنوا واتقوا، کاش کے وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اب جو ہے 13واں رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب سے خطاب ہے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودیوں کا انداز کے اس رکوع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت یہودیوں کی کہ رائنا، کہ ہمارے رائی، ہمارے گڈریے، اس طرح سے کہتے تھے۔ تو ہم بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کریں کہ ہم کہیں کچھ اور کرنا ہم کچھ چاہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر منسوخ والی بات آئی ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، ناسخ اور منسوخ، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے اسٹیپس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم کو سخت کرتے ہیں۔ اور ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسیٰ، آیت نمبر 108 میں، کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے؟ سوالات کی کثرت تنگ کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے، ایک تو سوال ہوتا ہے، ایک اچھا سوال، ہیلدی سوال جو ہے، اسے سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ صرف 12 سوالات کے، یہ سلونکا کے نام سے بک موجود ہے، یہ سلونکا، اور یہ جو ہے غلط غلط قسم کے سوال کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ تم افود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر حسد بھری ہوئی ہے، فافو وصفو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے فیصلے کرائے گا، اور اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم، آگے بھیجو آگے بھیجو۔ کتنی پہلے میں کون سی نماز ہے، صرف فرض پڑھتی تھی، اب سنت نفل پڑھ رہی ہوں، تہجد میں اٹھ رہی ہوں کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تب ہم دوسروں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور معاف کرنے کی روش جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور پھر سورہ توبہ میں اللہ کا حکم بھی آیا ہے، اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو اور عیسائی نہ ہو، یہ سمجھتے تھے ہم، ہے نا؟ یعنی کہ کیا کہ ہر فرقہ اپنے کو جنتی سمجھتا ہے، مسلمانوں کے بھی سارے فرقے اپنے کو جنتی سمجھتے ہیں۔ تو اختلافات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے قیامت کے دن، کہ کتاب پڑھنے کے باوجود لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وہ ایک دوسرے کو بھی، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون، وہ کتاب پڑھتے تھے پھر بھی ایک دوسرے کو کہ تم ہو کیا چیز، ہم بھی کہتے ہیں نا تم ہو کیا چیز۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، آیت نمبر 113۔ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں جو ہے منع کرے کہ اللہ کا ذکر ہو، وصاف ہی اس میں جو ہے ویرانی کے در پہ، ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے ہیں۔ ہم نے بھی مسجدیں، ایک وہ ہری مسجد، ایک پیلی مسجد، ایک سفید مسجد ہے، ارے مسجد تو مسجد ہے بھائی، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ سے جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، اللہ سے توڑنے کی نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور جنہوں نے اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کوئی بیٹا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر، ہمارا کام بھی کیا ہے کہ آگے پہنچا دینا، ہم بھی بشیر اور نذیر بنے ہیں۔ جہنم والوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا رشتہ دار تو جہنم میں کیسے پہنچا۔ اور یا بنی اسرائیل اس کرو نعمتی، اور پھر بنی اسرائیل پہ آیت نمبر جو ہے وہ 122، اور یہ 15واں رکوع شروع ہو گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پورے 10 رکوع جو آپ کو بتایا تھا نا کہ 5ویں سے شروع ہوا تھا، اور یہ اب 15واں رکوع ہے کہ پورے 10 رکوع بنی اسرائیل پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمت کو، انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر وہی آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اسی جگہ پڑھا تھا جب 5واں رکوع شروع ہوا تھا کہ اپنے اپنی چیزوں کی ہم فکر کر لیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی کہانی کہ وہ تو مستقل ہجرت کی حالت میں تھے، مہاجر ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا آزمایا ہم، اور پھر ان کو جو ہے کیا فرمایا کہ ہم نے تم کو آزمایا، تم اس میں پورے اترے، ہم تم کو جو ہے وہ امام بنا رہے ہیں سب کے، ہے نا، لیڈر ہیں۔
تو انہوں نے فوراً انسان کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، ان کا ومن ذریتی، اور میرے بچوں میں سے ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے لیے رول ماڈل 124 to 134 ہیں، یہ پورا اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا نا۔ اور اپنے بچوں کی فکر لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا، لا ینالو عہد الظالمین۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میری امی بڑی نیک تھی، میں اس کا پلو پکڑ کے پہنچ جاؤں گی، فلاں جو ہے ہمارے پیر ان کے پلو پکڑ کے، کوئی کسی کے پلو پکڑ کے نہیں جا سکتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مکہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے مصنوعات ہیں، پھل ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ہے، یہ کب پڑھ رہے تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا تب علینا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے، معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، بہترین مسلمان بنا، اپنے آپ کو سپرد کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو۔ اب تبلیغ کی میتھولوجی 129 میں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ آیاتنا یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ پورے قرآن میں 4 جگہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس میں میتھوڈولوجی آف تبلیغ ہے، کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جائے، پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یعنی کہ اس کا علم سیکھا جائے، پھر روٹ ورڈز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہے نا، اور اس کے بعد اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات کا ہو گیا، پھر علم اس کا یعلم الکتاب، اور پھر حکمت، اور پھر اپنے جو ہے وہ تزکیہ۔ حکمت ہم قرآن سے سیکھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے نا۔ ایک تو یہی آیت جو 129 ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران 129، پھر 151 میں آئے گی، پھر سورہ آل عمران کے 164 میں، پھر سورہ جمعہ میں تلاوت، تعلیم، عمل اور تزکیہ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے جو ہے وہ نفرت کرے؟ کون کرے گا؟ اب ملت ابراہیم، یہ ابھی آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ من صفیہ نفسہ، جو اپنے نفس سے بیوقوفی میں مبتلا ہو گیا۔ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کرو، انہوں نے کہا میں نے تو سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میں کب ایسی بنوں گی اپنے کو سپرد کرنے والی؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں یعقوب علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نصیحت کی، اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارے یہ موت اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو، ہمارا دل بھی مسلمان، ہمارا حلیہ بھی مسلمان، ہمارے اعمال بھی مسلمان ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ تو وہ لوگ تھے جو گزر گئے ہیں، تو ان کے لیے وہ ہے جو وہ انہوں نے کیا، اور ہم تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ جو میری نانی نے روٹی پکائی اسے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، مجھے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ان کے جو گزر گئے ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اور نصارى تهتدوا، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی ہو اور نصارہ ہو تو تم ہدایت پاؤ گے، حالانکہ ابراہیم حنیفہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب، یہ فجر کی سنتوں میں آیت نمبر 136 آپ لوگ کو یاد کرایا تھا، اور بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ زبانی یاد کر لیں ہے نا، یہ فجر کی سنتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ لینا وما انزل الی ابراہیم اسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس پہ سے پھٹ گئے تو وہ ہٹ دھرمی میں، شقاق دل پھٹے ہوئے ان کے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان آیات پر خون کے چھینٹے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ قرآن مصر میں موجود ہے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہم کریں ہیں۔
ہم کلر میچنگ کے چکر میں کتنے وقت ضائع کرتے ہیں. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہی اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، اختلاف پر جھگڑا نہیں، حسب نسب کام نہیں آئے گا، ہم سے صرف ہمارے بارے میں سوال ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات جو ہے وہ کر لی ہیں تقریباً 141. اب ہم کل یہاں سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالی ہم کو وہ بنا جو آپ چاہتے ہیں. اے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا قبول کر لے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمت. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا رب العالمین. اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الغحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم کر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تعالیٰ میری زبان اس قرآن سے جو پڑھتی ہے اس میں ہم سب کو تفکر تدبر عطا کر، اور اس میں کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور ہم کو اس پہ عمل کروا جب تک جو ہے ہم زندہ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.